डिफरेंट रवायात हैं। इसके ऊपर कोई कहते हैं कि 20,000 दिरहम पे डील हुई, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख दिरहम पे डील हुई, और सम पीपल से 1 मिलियन दिरहम पे डील हुई। वल्लाहु आलम, मतलब कि जो भी नंबर है बहुत ज़्यादा था, मिकदार में कोई कम नहीं था। अब हाफ वेल हज़रत उस्मान के हाथ में और हाफ जो है वो रोमा के हाथ में। अब हज़रत उस्मान एक दिन रोमा का होता था और एक दिन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का होता था। अब हज़रत उस्मान ने क्या किया, इंटेलिजेंस अगेन, हज़रत उस्मान ने कहा कि जो मेरा दिन है वो फ्री फॉर ऑल है, जिसने भी पानी भरना है आके फ्रीली भर ले, फी सबीलिल्लाह है। तो अब रोमा वाले दिन कोई भी नहीं आता। ज़ाहिर बात है, जिस दिन फ्री मिल रहा है वो पे लोग पैसे दे के क्यों लेंगे। तो हज़रत उस्मान ने ये बिजनेस टेक्टिक, जो इंटेलिजेंस थी, इस्तेमाल की, और रोमा जो था उसको इतना नुकसान होना शुरू हुआ कि उसने हज़रत उस्मान को आगे कहा कि ये बाकी आधा भी मेरे से फ्री ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिरी बार हमने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ा, चूँकि हमारे दूसरे खलीफा राशिद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी दोस्त, जो पहले दोनों साथी थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना फारूक आज़म, ये दोनों शेखैन कहलाते हैं। और अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और ही बहुत ही प्यारे सहाबी, और मैंने अब आपको एक बात बता दूंगा, मैंने कोई नंबरिंग से या उस तरह अशरा मुबशरा को वो नहीं किया, ये जेनेरिक है। तो अभी आज 9वां जो पार्ट है वो, उसमें जो सहाबी हैं वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद 10 पूरे अशरा मुबशरा। मैं अगेन दोबारा रिपीट करूँगी, मैंने इसके अंदर जो वो है काउंटिंग है या उसको उस तरह नहीं रखा, ये बस जो भी सामने जिनका भी हालात आए उनका जिक्र कर दिया। असल मकसद उनकी चीज़ों को पहुंचाना है, नंबर्स मैटर नहीं करते। और बस ये उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि ये 10 सहाबा जो हैं, और इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जन्नत की बिशारत दे दी, और इनकी ज़िंदगियों को पढ़ना ही हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक काउंसिल बनाई थी, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था लास्ट टाइम, और उस काउंसिल में जब डिसीजन हुआ तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चुना गया। एंड में बात आ गई थी दो हज़रात पे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे। बाकी सब ने जो है वो अपने आप को इससे मुबर्रा कर लिया, उन्होंने कहा कि हम खिलाफत नहीं लेना चाहते, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान के हक़ में बैत कर दी। तो फाइनली हज़रत उस्मान वाज द सक्सेसर ऑफ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत उस्मान को जो चीज़ मिली, जो हुकूमत मिली, वो तकरीबन हज़रत उमर फारूक आज के नक्शे पे अगर हम करें, हम 22,000 मुरब्बा मील या इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जस्ट टू मेक इट ईजी, हज़रत उमर फारूक ने 35 कंट्रीज़ फतह कर ली थी। आज के अगर मैप पे आप देखो तो 35 मुल्क फतह करके मुसलमानों के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह थमा दिए थे। अब उसके बाद हज़रत उस्मान के वालिद साहब का नाम अफ़ान था, बहुत वेल कनेक्टेड इंसान थे कुरैश में, और इनका कुरैश में बहुत डीप रिलेशनशिप था। हज़रत उस्मान की जो वालिदा थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की कज़न थी, और हज़रत उस्मान के जो वालिद थे अफ़ान, ये हज़रत अबू सुफियान बिन हरब के कज़न थे, यानी कि बन्नू उमैया, वालिदा की तरफ, वालिद की तरफ से बन्नू उमैया ट्राइब थी और वालिदा की तरफ से बन्नू हाशिम ट्राइब थी। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे
ان کی جو ان کے پوتے تھے وہ اس سائڈ پہ تھے بنو ہاشم والی سائڈ پہ, اور جو نواسے تھے وہ بنو امیہ والی سائڈ پہ تھے. تو یہ دونوں ریلیشن شپس تھے ان دونوں ٹرائبس کے درمیان میں. تو میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی, اور ان کے والد جو تھے وہ حضرت ابو سفیان بن حرب کے کزن تھے. تو اور ٹرائب کیونکہ والد سے ڈیفائن ہو جاتی ہے, تو بنو امیہ واز ہز ٹرائب, غنی ان کا لقب تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک بہت رچ فیملی میں پیدا ہوئے. عفان جو تھے وہ ایک بہت میں نے آپ کو بتایا قریش میں بہت حیثیت رکھتے تھے اور بہت رچ تھے, اور فیئر ان کمپلیکشن تھے, براڈ شولڈر تھے, اور قریش ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. جب یہ ٹین ایجر تھے اور ایون جب ٹولر تھے اس وقت بھی بہت محبت کیا کرتے تھے. جو ٹین ایجر تھے اس وقت بھی قریش یوز ٹو لو ہز کمپنی, اور سو مچ سو کہ بعد میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی محبت رکھے جیسے قریش عثمان بن عفان سے رکھتے تھے. لیکن خیر ہم اس بات کو نہیں کہیں گے, ریپیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کی محبت بہت زیادہ جو ہے وہ بھاری ہے, کسی انسان کی اور کسی اس سے کمپیریزن اس کا نہیں کیا جاتا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی محبت تھی کہ لوگ بعد میں یہ کہا کرتے تھے اللہ آپ سے ویسی محبت رکھے جیسے قریش عثمان سے رکھتے تھے. اس کے بعد جی اسی فیملی میں ان کا براٹ اپ ہوا, اور اس کے بعد ہی واز ویری انٹیلیجنٹ آلسو, ون آف دا ویلدیسٹ صحابی. جیسے ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پڑھا تھا, اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ویلدی صحابی تھے. اور یہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کو گھر سے ہی یہ چیز ملی تھی, ہی واز ویری انٹیلیجنٹ بزنس مین آلسو. تو بڑے ہو کے جو ان کا بزنس تھا اس میں بھی انہوں نے بہت انٹیلیجنس سے کام کیا, اور پھر بہت زیادہ اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا. اچھا, 3 خوبیاں تھیں جو حضرت عثمان کے اندر جمع تھیں. یہ 3 خوبیاں بہت کم ہوتی ہیں کسی کے اندر کہ یہ تینوں کھٹی جمع ہو جائیں کسی آدمی کے اندر. ایک نمبر 1, حضرت عثمان امیر تھے. حضرت عثمان واز ویری جنرس اینڈ حضرت عثمان واز ویری ہمبل. یہ 3 خوبیاں ایک وقت میں حضرت عثمان میں موجود تھی. آج جو انسان ویلدی ہے وہ شاید جنرس نہ ہو, سخاوت نہ کرتا ہو. آج جو انسان ویلدی ہے شاید ہمبل نہ ہو, جنرس ہو لیکن ہمبل نہ ہو, ایروگینٹ ہو. اور جنراسٹی اگر ہے تو ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو, اور اگر ہمبلنس ہے ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو. لیکن ایک انسان کے پاس پیسہ ہو کہ اس کے اندر سخاوت بھی ہو اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہمبلنس بھی ہو, یہ صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بہت بڑی شان یہ تھی کہ بہت ہی زیادہ شائع تھے, بہت ہی زیادہ شرم اور حیا کے بیکر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے انسان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور یہ ایک انسیڈنٹ نہیں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا, اگر انفارملی گھر میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی بھی بڑے صحابہ آتے تھے جیسے سیدنا صدیق اکبر آتے تھے یا سیدنا فاروق اعظم آتے تھے یا اور کوئی صحابہ آتے تھے, تو حضور اپنی انفارمل پوزیشن نہیں چھوڑتے تھے. لیکن حضرت عثمان آتے تھے تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فارمل کر لیتے تھے اور اپنے کلوتھنگ جو ہے وہ پوری کور کر لیتے تھے. وہ پنڈی مبارک والا قصہ آپ نے 1000 دفعہ سنا ہے. لیکن حضرت عثمان کی یہ شان تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فارملی تشریف رکھتے تھے. یعنی کہ حضرت عثمان اتنے حیا والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اتنی حیا کرتے تھے. تو although حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا بھی تھے, مطلب کہ فادر ان لا رشتے میں بڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی لیکن حضور ان کو یہ عقیدت دیا کرتے تھے اسپیشل. ابھی اسلام کیسے لائے, ان کا واقعہ اسلام لانے کا یہ ہے کہ جی یہ بھی الحمدللہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں. اور اگین the one and only سیدنا صدیق اکبر was a person who spoke to him.
اور جا کے کہا عثمان آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, آپ بزنس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ دنیا داری کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو ہمارے آئیڈلز ہیں یہ ان کی ورشپنگ ٹھیک ہے, اور کیا آپ کو ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے, کیا کوئی انہوں نے ہمارے یہ رزاق ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے یہ دعوت پیش کی اور ساتھ یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک نبی آ گئے ہیں جو کہ ایک اللہ کی جو ہے ورشپ کا ہمیں حکم دیتے ہیں, اپنی بیڈ ہیبٹ سے بچنے کا کہتے ہیں جو ہمارے فور فادرز کی بیڈ ہیبٹس ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ پوچھا کہ وہ نبی کون ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب. اب وہ کنیکشن جو تھا حضرت عثمان کو پتا تھا کہ اوپر یہ کنیکشن ملتا ہے. حضرت اب ان کی والدہ کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں, عروہ بنت قریظ تھا. حضرت عثمان کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا, اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ البیدہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی, ان کی بیٹی یہ تھی, یعنی کہ یہ نواسی تھیں کس کی, حضرت عبد المطلب کی, یعنی کہ حضرت عثمان کی والدہ نواسی تھیں حضرت عبد المطلب کی. تو یہاں سے پھر یہ اس کا مطلب ہے یہ ریلیشن شپ بنتا ہے, یہ سیدھا جاتا ہے بنو ہاشم کے ساتھ, تو فرام مدر سائڈ جو میں نے آپ کو بتا دیا پہلے. اس کے بعد حضرت عثمان نے آگے سے حضرت صدیق اکبر کو جواب دیا کہ کیا صدیق اور الامین جو ہیں وہ کیا پروفٹ ہیں؟ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ, انہوں نے یہ دو القابات جو حضور کے بارے میں مشہور تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اب جب تک یہ بات ہو ہی رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ سے گزرے, انہوں نے حضرت عثمان کو سلام کیا اور کہا کہ عثمان میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس دین میں تشریف لے آئیں, اور ساتھ پھر ٹیچنگز بتائیں. حضرت عثمان گیو نو اسپیچ, نو ڈسکشن, نتھنگ. وہ حضور کی لینیج کو بھی جانتے تھے, حضور کی جو یاد ہی حضور کو صادق اور امین کے نام سے رکھتے تھے, تو انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا. اور اس میں سیدنا صدیق اکبر کا ایک انفلوئنشل رول بہت رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا ابو بکر کے زمانے میں, ابو بکر والے پارٹ میں, کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کرنے میں ہیلپ کیا, جو ان کے ساتھی تھے, جو دوست تھے, ہر ایک کے اوپر انہوں نے دین اسلام پیش کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان بہت انفلوئنشل تھے قریش کے اندر خود بھی, جیسے آج بھی ہے. خیر حضرت عثمان کا کردار آج کے کسی انسان سے ملانے کے قابل تو نہیں ہے, لیکن میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ منی ٹاکس پیپل سے. اور ایک عالم بڑی زبردست بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں منی ٹاکس, آج کل منی ٹاک نہیں ہے, آج کل منی اسکریمز ہیں. یعنی کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا, اس کے پاس سب ایسے ہوتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں ایک جگہ چپکی ہوتی ہے نا شہد کے پاس, تو جس کے پاس پیسہ اس کے اوپر لوگ ایسے چپکے ہوتا ہے. واقعی منی اسکرین ہے آج کل. ان کا اسلام لانا بہت سارے لوگوں کو اس نے اپسیٹ کیا. ابو جہل جو ہے اسپیشلی, جو کہ خبیث ہمیشہ سے تھا, کس کو اس نے تکلیف نہیں پہنچائی. اس نے حضرت عثمان کو کہا کہ اگر آپ اس سے باز نہ آئے تو میں آپ کو ماروں گا جب تک آپ اپنا ریزالو اس دین سے ہٹا نہیں لیتے. اس نے حضرت عثمان کو کئی دفعہ ہٹ کیا, پرسیکیوٹ کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو, تمہارے مارنے سے یا تمہارے کچھ کہنے سے میں اپنا دین کبھی بھی تبدیل نہیں کروں گا. میں محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد ابو لہب والا انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, ابو لہب کے ایک بیٹے سے انگیج تھی, اور ابو لہب جلدی سے جلدی رخصتی کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ سیدہ رقیہ کا کریکٹر اور کنڈکٹ پورے مدینہ میں مشہور تھا کہ ایسی زبردست خاتون اس کو رشتے میں دوبارہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں ملے گی, کیونکہ اس کی پرورش کدھر سے ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو بٹ بیکاز آف دا گریٹ اینیمٹی آف اسلام,
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بکواس کی تھی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت عام پیش کی تھی تو اس نے کہا تھا تبک لا یا محمد معاذ اللہ, یعنی کہ معاذ اللہ may اللہ destroy you. اور حضور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پھر اسی کے الفاظ میں جواب دیے تھے تبت یدا ابی لہب وتب, یعنی کہ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے الفاظ میں تبک لا یا محمد معاذ اللہ جو اس نے کہا تھا, اللہ نے اسی کے الفاظ میں اس کو آگے سے جواب دیا. اور سورہ لہب اتنی عام ہو گئی کہ جو بچے ہوتے تھے نا مدینہ کے, ان کے منہ پہ چڑھ گئی, اور وہ جہاں سے بھی بھاگتے پھرتے تھے یہی پڑھتے جاتے تھے تبت یدا ابی لہب وتب تبت یدا ابی لہب وتب. اب اس کو یہ سن کے اتنا سر پہ خوف چڑھتا تھا. اب وہ بچے مسلمانوں کے بچے نہیں تھے, لیکن ویسے ہی وہ ایک منہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چڑھا دی. تو اس نے اس دشمنی میں اپنے بیٹے کو کہا کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ توڑ دو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اماں خدیجہ دونوں بہت خوش ہوئے, کیونکہ کریکٹر اور کنڈکٹ حضرت عثمان کا سامنے تھا. اور یہ پہلا ٹارچر بہت کیا حضرت عثمان کو بھی, اور حضرت رقیہ کو بھی ٹارچر کرتا تھا یہ خبیث ابو جہل جو ہے. یہ پہلا کپل ہے, یعنی کہ لوگ علیحدہ مائگریٹ کرتے تھے, یہ پہلا کپل ہے جنہوں نے حبشہ مائگریٹ کیا تھا. اس کے بعد تھوڑا سا حبشہ میں رہے. حضرت عثمان کا دل بھی نہیں لگتا تھا اللہ کے نبی کے بغیر, اور حضرت رقیہ کا بھی دل نہیں لگتا تھا. تو دونوں حضرات جو ہیں وہ واپس آئے, اور حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی جو کہانی ہے وہ بھی پڑھنے سے لائق رکھتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا کپل تھا. ہم نے حضرت حضور اور حضرت ختیجہ کے بارے میں پڑھا, ہم نے حضرت علی حضرت فاطمہ کے بارے میں پڑھا, حضرت عثمان حضرت رقیہ کے بارے میں نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہنستا بستا کپل یہ ان ٹاپ کپلز میں آتا تھا جو مدینہ میں بستے تھے, ہم نے نہیں دیکھا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کون تھے؟ سیدنا ابو بکر ان کے دوست تھے, سیدنا عمر ان کے دوست تھے, یعنی ان کی کمپنی بھی ایسی تھی. اور وہ لوگ جو بعد میں اسلام لاتے رہے, حضرت عثمان ان سے دوستی رکھتے رہے اور ان سے سیکھتے رہے. اب حضرت عثمان ماشاءاللہ پہلے ہی اتنے اونچے درجے کے تھے, لیکن سیکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے. بٹ لوگ کہتے تھے کہ جتنا ہمبل ہیں یہ, جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا یہ اتنے مالدار ہیں. اس کے بعد جی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بھی دی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت حضرت عثمان سے ایک لائن لکھوائی تھی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو اس لیے حضرت عثمان کو بلایا گیا تھا. تو اس کے بعد جی ایک جو کوانٹٹی وائز نو باڈی کوڈ بیٹ ہم, کوانٹٹی وائز جو انہوں نے اسلام کے لیے پیسہ خرچ کیا. ہاں پرسنٹیج وائز حضرت ابو بکر واز آن دا ٹاپ, لیکن کوانٹٹی وائز حضرت عثمان واز آلویز آن دا ٹاپ. تبوک میں ان کی جو خدمات ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. 950 کیملز, 50 فورسز اور پوری فوج کا 1/3 خرچ یہ حضرت عثمان نے اٹھایا. اور اس کے بعد 1000 گولڈ کوئنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے پیش کیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بات فرمائی, اور وہ بات کیا تھی کہ آج کے بعد سے عثمان کو کوئی چیز بھی, وہ اگر جو مرضی کریں, کوئی چیز بھی ہارم نہیں کر سکتی, یہ سیدھے جنتی ہیں. تو یہ جنت کی بشارت یہاں ملتی ہے ان کو. جنریکلی کوائٹ پرسن, بس ضرورت کے تحت بات کیا کرتے تھے, لیکن جنرلی خاموش پسند. اور اس کے بعد یہ ویسے بھی جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ جنرلی بولتے بھی کم ہیں. حیادار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے بھی کم ہیں. بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے صحابی ہیں
کیوں نہیں بدر کے اندر شریک ہوئے؟ اب حضور کی انسٹرکشن تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اور اس کے بعد جو ہے حضور نے کہا تھا کہ آپ یو اسٹے بیک، اور ہم نے حضور کی زندگی مبارک میں یہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو انسٹرکشن دی تھی کہ بدر میں شریک نہیں ہونا یا کسی کام سے بھیجا تھا، حضور نے ان کو بدری صحابہ میں کاؤنٹ کیا تھا. تو حضرت عثمان کا رینک بدری صحابہ والا رینک ہے، اور ان کو مال غنیمہ بھی ملا تھا. جیسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دونوں بھی ایک مشن پہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تو لیکن وہ بدری صحابہ کے اس کے اوپر پورے اترتے تھے. اور حضرت رقیہ اتنی بیمار تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تو انہوں نے کہا ان کا خیال رکھیں، اور جب واپس آئے تو حضرت رقیہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو حضرت عثمان جو ہیں ہی واز ریئلی ویری اپسیٹ. حضرت رقیہ کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ افسردہ رہے ان کے انتقال کے بعد. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے تو یہ خوشخبری دی کہ آپ بدری صحابہ میں سے آپ کا نام شامل ہے، آپ کو مال غنیمت بھی اسی طرح ملے گا جیسے بدری صحابہ کو ملا ہے. اور اس کے بعد ایک اور خوشخبری یہ دی کہ میری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بھی میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، تو تاکہ حضرت عثمان کا یہ غم دور ہو. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. یہ واحد انسان ہے جن کے عقد میں 2 بیٹیاں ہیں ایک نبی کی، یعنی کہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی نے ایک انسان کو اپنی 2 بیٹیاں نہیں دی. تو یہ is the only person in the history of mankind جن کو یہ حیثیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کو ذو نورین کہا گیا ہے، یعنی کہ پوزیسر آف 2 لائٹس، 2 نوروں کے پوزیسر. ایک نور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ایک نور جو تھا وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اس کے بعد یہ ویل والا واقعہ آپ کو خوب پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ذرا میں آپ کو، اور اس میں جو 2-4 باتیں ہیں ایکسٹرا وہ بھی ذکر کر دوں. کہ ایک بیل تھا بحر روما کے نام سے. روما ایک یہودی تھا، اور اس کے نام پہ یہ بحر تھا. آج بھی آپ مسجد قبلہ تین جائیں تو اس کے ساتھ یہ آپ کو مل جاتا ہے. اس سے یہ مسلمانوں سے بہت پیسے چارج کرنا شروع کر دی تھے اس نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید لے گا اس کو جنت کی بشارت ہے. حضرت عثمان خاموشی سے گئے اور جا کے روما سے یہ بات کی کہ میں یہ ویل خریدنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا. اس کے بعد حضرت عثمان، اب یہ انٹیلیجنٹ بزنس مین ہونے کی نشانی ہے، حضرت عثمان نے کہا چلو آدھا دے دو مجھے. آدھے پہ وہ مان گیا. اب ڈفرینٹ روایات ہیں اس کے اوپر. کوئی کہتے ہیں کہ 20,000 درہم پہ ڈیل ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 1,00,000 درہم پہ ڈیل ہوئی، اور سم پیپل سے 1 ملین درہم پہ ڈیل ہوئی. واللہ عالم، مطلب کہ جو بھی نمبر ہے بہت زیادہ تھا، مقدار میں کوئی کام نہیں تھا. اب ہاف ویل حضرت عثمان کے ہاتھ میں اور ہاف جو ہے وہ روما کے ہاتھ میں. اب حضرت عثمان ایک دن روما کا ہوتا تھا اور ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا. اب حضرت عثمان نے کیا کیا؟ انٹیلیجنس اگین. حضرت عثمان نے کہا کہ جو میرا دن ہے وہ فری فار آل ہے، جس نے بھی پانی بھرنا ہے وہ آگے فریلی بھر لے، فی سبیل اللہ ہے. تو اب روما والے دن کوئی بھی نہیں آتا. ظاہری بات ہے جس دن فری مل رہا ہے وہ پہ لوگ پیسے دے کے کیوں لیں گے؟ تو حضرت عثمان نے یہ بزنس ٹیکٹک جو انٹیلیجنس تھی استعمال کی، اور روما جو تھا اس کو اتنا نقصان ہونا شروع ہوا کہ اس نے حضرت عثمان کو آگے کہا کہ یہ باقی آدھا بھی میرے سے فری لے لو. یعنی کہ ہی آؤٹ وٹڈ دس پرسن ود ہز بزنس انٹیلیجنس. یہ حضرت عثمان کی شان تھی.
اس کے بعد جی اس کو بحر عثمان کہنا شروع کر دیا گیا بعد میں پھر. اور حضرت عثمان نے 1 روپیہ نہیں کمایا اس ویل سے, 1 روپیہ. آج کے زمانے میں روپیہ کہہ لیں, اس زمانے میں ایک اشرفی کہہ لیں یا درہم کہہ لیں, دینار, فی سبیل اللہ. اس کو حضرت عثمان نے انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے نا, جیسے جو آج کل بینکس میں بھی ہوتا ہے, حضرت عثمان نے کہا کہ یہ انڈاؤمنٹ فار مسلمز ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے ایک انڈاؤمنٹ ہے, صدقہ ہے جو چلتا رہے گا. اب اس سے کیا ہوا ہے, اس ویل سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ سراؤنڈنگ ایریاز جو ہیں وہ بہت سرسبز ہونا شروع ہوئے, اور سرسبز ہونے کے بعد انہوں نے بہت ساری ڈیٹس اگانا شروع کی. آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ایک ہیوج بینک اکاؤنٹ چلتا ہے سعودی عرب میں. کچھ ہوٹلز ہیں جو مسجد نبوی کے پاس ہیں جو حضرت عثمان کے نام پہ ہیں. یہ انڈومنٹ جو ہے, آپ اندازہ کریے, میں 2014 کے اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں, آج کا مجھے نہیں پتا, 2014 کے اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. اس سے غریب مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے. اور 2014 میں یہ کتنا پیسہ دیتا تھا, 50 ملین ریالز. آج مجھے نہیں پتا کیا ہے, میں بڑی کوشش کی کہ آج کا پتہ چل جائے لیکن نہیں ملا مجھے کوئی. لیکن 2014 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 ملین ریال ان باغات سے آتے تھے جو صرف غریب مسلمانوں کے اس میں لگتے تھے. اور منسٹری آف انڈومنٹ بنانی پڑی سعودی گورنمنٹ کو اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جی آج بھی جو, اور پھر اس کے بعد اسی انہی پیسوں میں سے 50 ملین میں نے آپ کو بتا دیا ریال 2014 میں غریبوں پہ خرچ ہوتا تھا. باقی جو ہے وہ جو دوسرا پیسہ ہوتا تھا وہ باقی جگہ انویسٹ کر دیا جاتا تھا, اس باغ کے اوپر ری انویسٹ کر دیا جاتا تھا, ہوٹلز بن گئے. ٹل ٹوڈے دس از صدقہ جاریہ. آج بھی آپ مسجد قبلتین میں جائیں, اگر مسجد قبلتین آپ کے لیفٹ پہ آتی ہے تو یہ رائٹ پہ ایک بڑا پوش ایریا ہے, بڑا خوبصورت باغ ہے. آپ کو ادھر بحر عثمان کسی سے پوچھیں آپ کو بتا دے گا. اس کے بعد حدیبیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمبیسڈر بنا کے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں. اور پھر ایک اس بارے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا, جس کی وجہ سے بیعت رضوان ہوا, اور جس کی وجہ سے 1300 صحابہ نے بغیر کسی ہتھیار کے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص لے کے رہیں گے. یہ بھی سیدنا عثمان کی شان ہے کہ حضرت سیدنا عثمان کی وجہ سے جو بیعت ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان 1300 صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہیں. حضرت عثمان کی وجہ سے 1300 اور صحابہ کو جنتوں کی بشارت مل گئی. اس کے بعد جی ایک اور میجر جو ان کی سروس تھی وہ تھی ایکسٹینشن آف مسجد نبوی. اور آج بھی آپ مسجد نبوی جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان کا پارٹ کون سا ہے. انہوں نے ابھی بھی کچھ مارکنگز رکھی ہوئی ہیں. حضرت عثمان نے اس کو برکس اور سلور سے ڈیکوریٹ کیا. اس کے بعد ایک اور بہت بڑی سروس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے, ان کے زمانے میں قحط پڑا, آپ کو پتہ ہے, اور لوگ بھوک سے نڈھال تھے. اس کو سال کو عام رمادہ کہتے ہیں, جیسے عام الفی کہا گیا ہے, ہاتھی والے ساتھ کو اس کو عام الرمادہ کہا گیا ہے. تو ایک کیروان آ رہا تھا 1000 کیملز پہ مشتمل, full of provisions, and it stopped at the door of عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. جو وہاں کے ٹریڈرز تھے وہ حضرت عثمان کے پاس آئے, انہوں نے کہا جو آپ کی پروویژنز ہیں ہم ایک کے بدلے 2 درہم میں آپ کو 100% پروفٹ پہ آپ سے خریدنے کو تیار ہیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا ایک کے بدلے 3 درہم. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا ایک کے بدلے 4 درہم. کہا نہیں, مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا ایک کے بدلے 5. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ کون ہے جو آپ کو اتنا بڑا پروفٹ دے رہا ہے, اور یہ کون ہے جو اتنا بڑا آپ کو منافع دے رہا ہے, اور کیا آپ وہ منافع لے کے کریں گے؟ مسلمانوں کا یہ حال ہے. لوگوں کے دماغ میں یہ خیالات پیدا ہونا شروع. انہوں نے کہا اللہ has promised me 10 times of that جو تم مجھے دے رہے ہو.
تو یہ سارا میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، گواہ رہنا، یہ سارا ہزار کا ہزار کیروان جو ہے یہ سارے مسلمانوں کے اوپر میں فی سبیل اللہ خرچ کر رہا ہوں۔ ہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 700 کیملز آپ کو یاد ہوں گے، میں نے وہ بتایا تھا، حضرت عثمان کے 1000 کیملز۔ کیسے لوگ تھے یار یہ، کہ 1 روپیہ بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، بس اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دیا انہوں نے، چاہے جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب کچھ لٹا دی۔ اس کے بعد جی پھر جب حضرت عثمان خلیفہ کے طور پہ، امیر المومنین کے طور پہ لوگوں کی مدد کرتے رہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے لوگوں کی بہت مدد کی ہے، جو کہ پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ ان کی جیب سے آ رہا ہے۔ اور بہت ساری کنٹریز پھر ایکسپینشن ہوئی، بہت ساری کنٹریز اور ایڈ ہوئی ان 35 ملکوں میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا سپرس ایڈ ہوا، رشیا کے جو ممالک ہیں جیسے یہ ازبیکستان ہے، قزاقستان ہے، کرغزستان ہے، یہ سارے ممالک ایڈ ہوئے، نارتھ افریقہ ایڈ ہوا ہے، آرمینیا ایڈ ہوا، یعنی کہ حضرت عثمان کے دور میں بہت فتوحات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی ایک اور سب سے بڑی خدمت جو آج تک میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کو ایک ڈائلیکٹ میں لکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن اکٹھا کرنا شروع کیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کو اکٹھا کریں، اور وہ کاپی جب بن گئی تو حضرت اما حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں اور ہماری امہات میں سے حضور کی وائف تھیں، ان کے پاس وہ کاپی موجود تھی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان کو کمپلین کیا، امیر المومنین میں مختلف ممالک کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ کوئی فتنہ پھیل جائے اور قرآن کے اندر جو ڈائلیکٹس ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا اور کہا کہ جاؤ اما حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لے گیا وہ کاپی جو اس وقت کلیکٹ کی گئی تھی، اور اس کو پھر حضرت زید بن ثابت اور کچھ اور صحابہ کے ساتھ مل کے اکٹھا کر کے ایک ڈائلیکٹ میں جو قریش کا ڈائلیکٹ تھا اس میں لے گئے۔ آج تک قرآن میرے اور آپ کے پاس وہی ہے جو حضرت عثمان نے کمپائل کیا تھا، اور اس کو رسم العثمانی بھی کہتے ہیں، the writing confirmed by حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں جو ہے، اور پھر اس کی ایک ساری کاپیز بنائی گئی اور ڈفرینٹ ممالک میں جو بھی مسلمان اس وقت ہو چکے تھے ادھر بھجوا دی گئی، آج تک وہ قرآن چل رہا ہے۔ حضرت عثمان کی شان یہ ہے آج تک وہ قرآن چل رہا۔ اس ایکسپینشن کو دیکھ کے حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہو رہی تھی اور اس ساری چیزوں کو دیکھ کے ظاہری بات ہے لوگ تو جیلس ہوتے ہیں اور نظر بھی لگاتے ہیں، تو حضرت عثمان کی یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی لوگوں سے، تو عبداللہ بن سبا یہودی یہ یمن صنعا جو شہر ہے وہاں سے اٹھا اور مدینہ منورہ آیا، اور اس نے حضرت عثمان بن معاذ اللہ الزامات لگانا شروع کیا کہ سارے گورنر جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپوائنٹ کیا ہوا، حالانکہ 90% گورنرز وہ تھے جو حضرت عمر کے زمانے کے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا کا گورنر حضرت عمر نے بنایا تھا، حضرت عثمان نے نہیں بنایا تھا، جو کہ حضرت عثمان کے کزن تھے۔ اس کے بعد 90% گورنرز وہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان نے تو اپوائنٹمنٹس کی بہت کم تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ریومر مونگرنگ شروع ہو جائے، ایک ایجنڈا آپ شروع کر دو تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ پھر پھیلنا شروع ہوا اور پھر انٹرنل کانفلکٹ ہوئی مسلمانوں کی، اور عبداللہ بن سبا نے پھر آگے بکواس کی کہ جو ہے نا یہ تو معاذ اللہ اقربا پروری کر رہے ہیں دین کے نام پہ معاذ اللہ، اور کہا کہ خلافت کے حقدار صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے امیر عثمان ہیں، اور یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی شکل میں نیچے ہیں معاذ اللہ، یہاں تک اس نے بکواس کر دی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس بات سے توبہ کرو نہ جلا تو کہ راکھ کر دوں گا تمہیں۔ بعد میں آگے سے ڈھیٹ، یہودی ڈھیٹ ترین نسل ہے، آگے سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، خدا امتحان لیتا ہے، جلا دیں۔ مطلب 40 لوگوں کو اس سمیت حضرت علی نے زندہ جلایا۔ پر اس نے آگے سے ہی کہا، اور بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وہی والی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال کی کمی سے، پھل کی کمی سے، بیماری سے۔ اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں، آپ خدا ہے معاذ اللہ، تو آپ آزما رہے ہمیں۔ تو پھر ریوولٹ حضرت عثمان کے خلاف خیر پھیل گیا، اور انفارچونیٹلی کوئی صحابی اس میں ویسے شامل نہیں تھے الحمدللہ، کہ سارے جو بلوائی کہتے ہیں ہجوم کو، اور آپ جو لوگ کہ جو جب ہجوم اکٹھا ہو جائے نا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، اور 40 دن ان کے گھر میں کوئی کھانا اور کوئی پانی کی چیز انٹر نہیں ہونے دے گی، حتیٰ کہ ظالموں نے اس ویل کا خیال نہیں کیا جس سے یہ پانی لوگ پیتے رہے۔ اس ویل سے جو عثمان غنی نے خریدا تھا، اس ویل سے بھی پانی نہیں پینے دیا۔ He was not allowed to drink. He was not allowed to بس گھر میں جو تھوڑا بہت پانی تھا اس کا استعمال کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن 40 دن کا محاصرہ تھا میرے بھائی، 40 days۔ اور یہ کیسے ظالم لوگ تھے کہ جس آدمی نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا، جس آدمی نے قحط میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جس آدمی نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، میں اب ان کی سروسز گنوانا شروع کر دو وہ انگنت ہے، تو انہی کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، انہی کے اوپر کھانا بند کر دیا گیا، اور جس مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کیا ادھر ہی ان کو نماز پڑھانے سے منع کر دیا گیا۔ 40 دن تک نماز نہیں پڑھا سکے عثمان۔ اور 48 ڈے پہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ آئی، اور انہوں نے خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن تھا، 40th ڈے جو تھا، انہوں نے کہا کہ آج افطار آج آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اور حضرت عثمان نے کہا سو بسم اللہ، میں تو تیار ہوں افطار کے لیے۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت عثمان کی چھاتی پہ خواب میں ہاتھ رکھا، کہتے ہیں جو 40 دن کی پیاس تھی وہ بجھ گئی۔ اس کے بعد خیر ان کی بیوی تھی نائلہ، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ساتھ بیٹھی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ آج شام سے پہلے یہ شہید ہو جائیں گے، آج کا افطار یہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ جو خواب ان کو آیا ہے یہ کہ افطاری پھر جنت میں ہی اللہ نے تیار کی ہے۔ اور پھر فرائیڈے کو قرآن کھلا ہوا تھا ان کے سامنے، اور یہ لوگ انٹر ہوئے، یہ جو آئے تھے، اور پھر حضرت عثمان کو بروٹلی ظالمانہ طور پہ شہید کیا گیا۔ 17 تلوار کی واریں حضرت عثمان پہ کی ہوئی، اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ یہ فتنہ یہاں سے پھر جب شروع ہوا تو یہ چلتا ہی گیا، اور اس کا خیر آپ کو پتہ ہے کہ کدھر جا کے اینڈ ہوا۔ اور آج تک اس میں جب حضور کی ہم نے حدیث لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ میری امت میں اگر تلوار نکل آئی تو پھر وہ اندر نہیں جائے گی قیامت تک، اور آج تک ہم اس چیز کا شکار ہیں۔ تو لیکن اس میں کسی صحابی کا کوئی رول نہیں تھا، اور حضرت عثمان نے اپنے گھر کے اوپر آگے سپیچ بھی دی کہ کیا تم بھول گئے کہ میں نے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا، قحط میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جس مسجد میں اب تم مجھے امامت سے روک رہے ہو اس مسجد کو میں نے انہینس کیا، میں کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو۔ تو حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے کہا کہ ان کو
کچل دینا چاہیے. حضرت عثمان نے کہا نہیں, مدینہ میں خون نہیں بہے گا, مجھے مار دیں, مجھے شہید کر دیں, اس کے بعد پھر تم لوگ ان سے قصاص لے لینا. پھر اس قصاص کے اوپر جو پھر ایک لدہ فتنہ پھیل گیا, وہ پھر آگے آپ کو پتہ ہی ہے سارا اس معاملے کا. خیر یہ سیدنا عثمان بن عفان جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ جنت کی بشارت پائی اللہ کے نبی سے, حضور کے 2 دفعہ داماد رہے, اور اکیلے شخص, اور ان کی وجہ سے 1300 لوگوں کو جنت کی بشارت ملی. تو ان کا مقام آپ خود ہی نوٹ کر لو کہ کیا ہوگا. تو جو لوگ آج صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی خدمات کیا تھی, اور جو لب کشائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا, علماء فرماتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے, چاہے نماز پڑھ کے اس کا ماتھا کالا ہو جائے, چاہے اس کے گھٹنے بکری کے گھٹنوں کی طرح ہو جائیں, اور روزے رکھ کے چاہے اس کا پیٹ کمر سے لگ جائے, جب بغض رکھتا ہے صحابہ سے اس کو اللہ الٹے منہ جہنم میں پھینک دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور یہ جو لوگ بکتے ہیں صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت نصیب فرمائے, اور اگر اس میں ہدایت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو غارت فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا. لے آگئی بیعت رضوان کے بارے میں یہ حدیث ہے. تو 1300 صحابہ جو تھے جو بے سر و سامانی میں بیعت کر گئے, وہ حضرت عثمان کی وجہ سے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو کرنے والا یعنی کہ ایک چیز کو حد سے بڑھانے والا, حد سے بڑھنے والا ہلاک ہوگا. آپ نے یہ 3 بار بات فرمائی, یعنی کہ کسی چیز کو غلو ایون دین اسلام میں بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی رہے گی, اس میں آپ اگر 10 باتیں اپنی طرف سے لگا کے بتائیں گے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی یا کوئی بڑھائی نہیں آ جائے گی, ان کی شان ویسی ہے. اسی طرح صحابہ کی شان میں اگر آپ غلو کر کے کوئی بات کریں گے ویسی ہے, اور اسی طرح اگر آپ نے سنی بات کچھ اور ہے کسی اپنے ساتھی سے تو آگے آپ اس میں 10 بنا کے اور بناتے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ معاف فرمائے غلو ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا, آپ نے فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے, یعنی کہ یہ نظر لگ جاتی ہے یہ برحق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 17, 19 اور 21 تاریخ جو قمری تاریخ ہے اس کو حجامہ لگوائے, اس کی بیماری سے اس کو انشاءاللہ شفا ہوگی. سینگی کا گیا ہے یا حجامہ, جو تاریخیں قمری تاریخیں ہیں, یعنی کہ یہ انگریز کیلنڈر والی بات نہیں کر رہا میں, جو اسلامی تاریخیں ہیں اس کے اوپر 17, 19 اور 21ویں رات کو جو لگوائے حجامہ کروائے اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پہلے پہر یا رات کو بھی سفر کیا کرو, بلا شبہ رات کے وقت زمین لپیٹ لی جاتی ہے. اور یہ ہم نے مشاہدہ کیا بھی ہے, آپ رات کو ذرا جلدی پہنچ جاتے ہیں کمپیئر ٹو دن میں. اور اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمازیں نہیں آتی. اگر آپ عشاء پڑھ کے لیٹ سے نکلے ہیں, پہلا ٹائم وہی ہوتا ہے کہ عشاء پڑھ کے نکلے ہیں تو اب آپ کو نماز کی کوئی ٹینشن نہیں, آپ نے نماز کے لیے نہیں رکنا. ایٹ لیسٹ صبح نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد یا پھر فجر کے امیڈیٹلی بعد نکلیں جس میں ایک ڈسٹینس اتنا زیادہ ہو کہ نماز کے لیے آپ کو وہ نہ ہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایسے جانور پر سواری کرنے سے منع کیا گیا جو گندگی کھاتا ہو. اس میں اون بھی شامل ہے, اون بھی گندگی کھا لیتا ہے, ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کے متعلق فرمایا, گھنٹی جو ہوتی ہے یہ شیطان کا باجا ہے,
یہ گلوں میں گینڈیاں نہیں ڈالی ہوتی ہے ہم نے جانوروں کے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں چلتے جن کے ساتھ کتا یا گینٹی ہو۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قافلے اور جماعت میں گھنٹی ہو فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ یہ جو آج پیلسٹائن کے اوپر آپ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، زبانوں سے جہاد کر سکتے، اس حدیث سے آپ کو یہ ایک رے آف ہوپ تو مل جاتی ہے ایٹ لیسٹ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور اس کا قاتل مجاہد آگ میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا سمندر کے سفر میں جس کا سر چکرائے اور گے آ جائے اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے، اور جو ڈوب کے فوت ہو جائے اس کے لیے 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سمندر کے سفر کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اجازت مانگی کہ مجھے سیاحت کی اجازت مرحمت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلا شبہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، جب تمہیں جہاد کے لیے دعوت دی جائے تو نکل کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔